बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम इतलामी का आज सेकंड लेक्चर हम शुरू करने लगे हैं। कल आपने इस्लाम के बुनियादी अकायद के हवाले से पढ़ा था। फर्स्ट चैप्टर हमारा बुनियादी अकायद है और इसमें आपने इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, जो हमने आपको 5 बताए थे, तौहीद, रिसालत, मलाइका, आसमानी किताबें और आखरत, तो आपने थोड़ा अकायद के हवाले से इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उनमें पहला अकीदा तौहीद है। तौहीद के 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इंशाल्लाह हम आज तौहीद के हवाले जो फर्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है तौहीद के हवाले से, अब ज़रा देखिए, इसी फर्स्ट पेज पर ही जहाँ बुनियादी अकायद का हिस्सा ख़त्म हो रहा है, एक हेडिंग दी होगी तौहीद की, तौहीद टॉपिक की हेडिंग दी होगी। आपका पेज ये फर्स्ट ही है, पहला पेज ही है। इस पहले पेज पर तौहीद लिखा होगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, आप क्वेश्चन पहले नोट करें। जैसे आपने रजिस्टर बनाए होंगे इस्लामियत लाजमी के, तो उसमें आपने इस तरह क्वेश्चन नोट करना है। ये देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है, सवाल लिखें, उस पर आप लिखें तौहीद। इसमें आप लिखें तौहीद का मफ़हूम, अहमियत और अक़साम बयान करें। तौहीद का मफ़हूम, अहमियत और अक़साम बयान करें। इसकी जो हेडिंग्स हैं वो आप पहले हेडिंग्स नोट कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको टेक्स्ट बुक में भी निशान लगवाऊंगा, इस पर इंशाल्लाह लेक्चर भी होगा। तो इस क्वेश्चन की जो मेन हेडिंग्स बनती हैं, आप पेज पर उस पर निशान लगाएं। पहली हेडिंग है लुग़वी मानी, इस्तिलाही मफ़हूम, अहमियत, अक़साम। अब जो अक़साम हैं, इसमें पहली किस्म जो दी हुई है तौहीद की, उस ज़ात में तौहीद। दूसरी है सिफ़ात में तौहीद और तीसरी है सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद। अब ज़ात में तौहीद को हम ज़ात में यकताई भी कह सकते हैं, इसे तौहीद फ़ी ज़ात भी कह सकते हैं। दूसरी किस्म सिफ़ात में तौहीद है, इसको हम सिफ़ात में यकताई भी कह सकते हैं, सिफ़ात में यकताई भी कह सकते हैं, और इसे हम तौहीद फ़ी सिफ़ात भी कह सकते हैं। इस तरह सिफ़ात के तकाज़ों में तौहीद, ये तौहीद की तीसरी किस्म है। इसे हम सिफ़ात के तकाज़ों में यकताई भी कह सकते हैं और इसे हम तौहीद फ़िल अफ़आल भी कह सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसकी हेडिंग्स है मेन। अब आप टेक्स्ट बुक पे आ जाइए, पेज आपका फर्स्ट है पहले टेक्स्ट बुक पे, और इस पर आप देखें एक टॉपिक की हेडिंग होगी तौहीद। पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तौहीद का मफ़हूम हेडिंग दी हुई है। तो मफ़हूम में लुग़वी मानी, इस तरह मफ़हूम दोनों आते हैं। तो इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद का है। इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद का है। अंडरलाइन करें इसको आप, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मारूदी भी है, कि इस्लाम के जो अकायद हैं उनमें सबसे पहला अकीदा कौन सा है? तौहीद का है। अब यहाँ आप एड लगाएंगे लुग़वी मानी, जहाँ लिखा है तौहीद के लुग़वी मानी, ये आपकी हेडिंग बनेगी तौहीद के लुग़वी मानी। तौहीद जो है ये अरबी का लफ्ज़ है, अरबी के लफ्ज़ वाहद से निकला है, वाहद, जिसके मानी एक के होते हैं। तौहीद के मानी होते हैं एक मानना, यकता जानना। ये बेटा बात ध्यान में रखनी है कि ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट्स बसा औकात लिखते हैं तौहीद के मानी एक लिखते हैं, अकेला लिखते हैं, अल्लाह को एक मानना लिखते हैं, तो ये लुग़वी मानी नहीं है। लुग़वी मानी इसके हैं एक मानना, यकता जानना, यानी तौहीद के लुग़वी मानी में एक के साथ मानना का इजाफा करना है, यकता के साथ मानना या जानना का इजाफा करना है। तो तौहीद के लुग़वी मानी हुए एक मानना, यकता जानना। इसके बाद अगली हेडिंग आपकी है इस्तिलाही मफ़हूम। यहाँ लिखेंगे आप, जहाँ दीन की इस्तिलाह लिखा हुआ है, यहाँ आपकी दूसरी हेडिंग बनेगी इस्तिलाही मफ़हूम। दीन की इस्तिलाह में इससे मुराद ये है, दीन की इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि सबसे बरतर व आला, सबसे बरतर व आला और सारी कायनात की खालिक व मालिक हस्ती के वाहिद व यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ उसी को इबादत के लायक समझना। दोबारा देखें,
دینی اصطلاح میں توحید سے مراد کیا ہوا کہ سب سے برتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ توحید کا اصطلاحی مفہوم ہو گیا۔ اب جو توحید ہے، اسلام کے تمام بنیادی عقائد میں توحید کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، ملائکہ، آسمانی کتاب آخرت ہے۔ اب ایک شخص رسالت پر ایمان رکھتا ہے، ملائکہ پر ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتابوں پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن اس پر اللہ کے ایک ہونے پر ایمان نہیں، تو ایسے شخص کے دیگر عقائد اسلام پر ایمان لانے کا اسے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں جو پہلا عقیدہ توحید ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، یہ تمام عقائد اسلام کی بنیاد ہے۔ اس سے اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنے انبیاء تشریف لائے، ان کی تبلیغ کا جو نقطہ آغاز تھا، جو ان کی تبلیغ کا مین پوائنٹ تھا، وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے سے آگاہ کرنا کہ ایک رب ہے جو ہمارا خالق و مالک ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی کے آگے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، اس کو ایک ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور ان انبیاء نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے، اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ توحید کا پہلا پیراگراف آپ کے پیج فرسٹ پہ دیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو پیج فرسٹ پر ایک اگلی ہیڈنگ دی ہوگی، وجود باری تعالیٰ۔ یہ اس لانگ کویسچن کا حصہ نہیں ہے، تو یہ ایک علیحدہ لانگ کویسچن ہے، وجود باری تعالیٰ۔ آپ پیج ٹرن کیجئے اور اس پیج میں آپ جو سیکنڈ پیج ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، اب آپ تھرڈ پیج پہ آ جائیں، پیج نمبر آپ 3 پر آ جائیں۔ پیج 3 کے مڈ میں دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوگا، ہیڈنگ ہوگی ذات و صفات باری تعالیٰ۔ یہ ہمارے توحید والے کویسچن کا اگلا حصہ ہے، ذات و صفات باری تعالیٰ۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اور صفات کے تقاضوں میں بھی یکتا تسلیم کیا جائے۔ اب یہاں سے توحید کی اقسام شروع ہو رہی ہیں، توحید کی اقسام یہاں سے شروع ہو رہی ہیں۔ اب اس میں جو پہلی قسم دی گئی ہے وہ ہے ذات کی یکتائی کا مفہوم۔ اب یہ تو مفہوم بیان کیا جائے، آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے جو میں نے پہلے بتائی آپ کو، یہ آپ دیکھیں، آپ نے دستے والے پیج پہ لکھا ہوگا، یہ ذات میں توحید، یہ پہلی ہیڈنگ، ذات میں توحید۔ یہ اقسام ہیں، اس میں پہلی ہے ذات میں توحید، اس کو ہم ذات میں یکتائی بھی کہہ سکتے ہیں اور توحید فی ذات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ذات میں یکتائی یا ذات میں توحید کی ہیڈنگ لگائیں گے یہاں پر، اور اس کے بعد آپ اس ہیڈنگ کو، ذات میں یکتائی یا ذات میں توحید کی ہیڈنگ کو ہم اسے ایکسپلین کریں گے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ذات میں توحید لکھا ہوا ہے، یہ ذات میں توحید، ذات کی یکتائی کا مفہوم۔ ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، اس کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ اللہ دو نہیں ہے، اللہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کی ذات کیا ہے؟ ایک ہے۔ اس کی ذات بھی ایک ہے اور اس کی حقیقت میں کوئی دوسرا فرد اس کا حصہ دار بھی نہیں، لہذا نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی باپ یا اولاد ہے، کیونکہ
باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں تو نہ اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا بیٹی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہے۔ قرآن مجید میں ذات میں یکتائی کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے، اس کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کا ہیڈ ٹو ہیڈ بھی کوئی نہیں۔ تو یہاں تک سورۃ اخلاص جو بیان ہوئی ہے، یہاں تک ذات میں یکتائی کا مفہوم بیان کیا گیا۔ اب تھوڑا اس کی میں وضاحت آپ کو کر دوں کہ ذات میں یکتائی کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، تنہا جاننا، اس سے کیا مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا تسلیم کرنا، یہ ذات میں یکتائی ہے، یہ ذات میں توحید ہے۔ آپ نے پڑھا ابھی کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس رشتے سے پاک ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں فرق آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس طرح کے رشتے سے، باپ بیٹا، ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، بہن بھائی، اس طرح کے ہر رشتوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے رشتوں کو منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کو اللہ کا باپ کہنا یا اللہ کو کسی کا بیٹا کہنا، اللہ کی کسی کو اولاد کہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلائے گا، اور یہ ذات میں توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان رشتوں سے پاک جاننا۔ باپ اور بیٹے کی حقیقت کیونکہ ایک ہوتی ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے معاذ اللہ فلاں کا باپ ہے، فلاں بیٹا ہے اس کا، تو معاذ اللہ اگر ایسا کہا جائے تو اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ آج اگر اللہ کسی کا باپ ہے تو کل تک وہ بھی کسی کا بیٹا تھا۔ آج اگر اللہ کسی کا باپ ہے تو کل تک وہ کسی کا بیٹا تھا، آج جو بیٹا ہے کل وہ بھی کسی کا باپ ہوگا، تو اس طرح یہ تو چین چل پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے رشتوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ کس سے جنا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا یقین کامل رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں واحد و یکتا ہے، اس کی حقیقت میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی ایسا رشتہ نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یکتائی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید ہے۔ اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی برابری کا، اس کی ٹکر کا کسی کو سمجھنا، اللہ کا مقابل کسی کو جاننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید کی نفی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں توحید کیا ہے کہ اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے برابر کو کوئی نہیں، اللہ کا ہیڈ ٹو ہیڈ کوئی نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں یہ ذات میں توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ ذات میں توحید میں بتایا میں نے آپ کو کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ہر اس رشتے سے پاک سمجھنا جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں فرق ہے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، شوہر بیوی، بہن بھائی وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کے رشتوں سے پاک جاننا۔ تو اس میں قرآن مجید میں دیکھیں اللہ نے بیان کر دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور ذات میں توحید کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سورہ اخلاص کی آخری آیت میں دیا ہوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور وہ کسی اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی برابری کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے بیٹا ذات میں توحید۔ اب نیکسٹ دیکھیں، اگلی ہماری ہیڈنگ ہے، یہ دستے کے پیج پر آ جائیں، صفات میں توحید۔ صفات میں توحید، یہ جو توحید کا کویسچن ہے، اس کی توحید کی اقسام کی دوسری ہیڈنگ ہے، یعنی دوسری قسم ہے صفات میں توحید۔ اس کو ہم صفات میں یکتائی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم توحید فی صفات بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو آپ دوبارہ آپ ٹیکسٹ بک پہ آ جائیں، یہاں پر پیج آپ کا 3 ہے، جہاں پر ذات میں یکتائی کا مفہوم ختم ہوا تھا، وہیں پر لکھا ہوگا یہ سورہ اخلاص کے بعد صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم۔ تو ہیڈنگ لگائیں گے آپ یہاں پر کہ
صفات میں یکتائی، یا لکھیں گے آپ صفات میں توحید لکھ سکتے ہیں دوسری ہیڈنگ. اس کا مفہوم بیان کیا گیا. صفات میں یکتائی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں. وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، دیکھیں ارادہ لکھا ہوگا، یہ ارادہ. اس کے بعد ہے سمع، سمع کہتے ہیں سننے کو. بصر، بصر کہتے ہیں دیکھنے کو. غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے. اب تعریف کیا ہوئی؟ صفات باری تعالیٰ کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کاملہ کا مالک ہے جو کسی اور فرد میں موجود نہیں. وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع اور بصر، غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے. اس کے ساتھ ایک قرآنی آیت آپ ایڈ کر لیں. وہ قرآن مجید کی سورۃ الشورى کی آیت ہے، آپ نوٹ کر لیں اس کو. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء. یہ اسی بک کے پیج نمبر 5 پر ایک آیت دی ہوئی ہے. اسی بک کے ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 5 پر ایک آیت دی ہوگی. دیکھیں لکھا ہوگا لیس کمثلہ شیء. یہ آیت دی ہوئی ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، سورۃ الشورى. تو اس کا ترجمہ ہے کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کوئی چیز اس کی مثل نہیں. تو اس آیت کو آپ لوگوں نے پیج 5 پر یہ آیت دی ہوئی ہے، اسی ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے اس کو کوڈ کرنا ہے جیسے سورہ اخلاص کا لکھا تھا آپ نے ذات میں یکتائی کے حوالے سے. دوبارہ آپ آ جائیں پچھلے پیج پر، پیج 3 پہ آ جائیں جہاں ذات میں صفات میں یکتائی کا مفہوم لکھا ہوا تھا. تو صفات میں جو یکتائی ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی دیکھنے کی، سننے کی، چلنے کی، علم رکھنے کی، ارادے کی اور اس طرح کی اور بہت ساری صفات سے اللہ نے نوازا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان صفات سے نوازا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات ہیں. یعنی بندے کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ یوں سمجھیں کہ بندے کی جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. اللہ کے صفات جو ہیں وہ کاملہ ہیں، جبکہ بندے کی صفات جو ہیں وہ کاملہ نہیں ہیں، وہ مکمل نہیں ہیں، جزوی ہیں. وہ اللہ کی کلی ہیں، بندے کی صفات جزوی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی جو صفات ہیں بدلتی رہتی ہیں، کمی بیشی اس میں آتی رہتی ہے، لیکن جو اللہ کے صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے صفات ہر طرح کی کمی بیشی سے پاک ہے. ایک انسان ہے، اللہ نے اس کو صفات سے نوازا ہے. وہ دیکھتا بھی ہے لیکن دیکھنے کے لیے اپنی آنکھ کا محتاج ہے. وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں. انسان سنتا ہے، سننے کے لیے کان کا محتاج ہے، لیکن اللہ کی ذات سننے کے لیے کسی عضو کی محتاج نہیں. انسان سوچتا ہے لیکن سوچنے کے لیے دماغ کا محتاج ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو دماغ کی محتاج نہیں. انسان وہ ہے چلنے کے لیے اپنے پاؤں کا محتاج ہے. اللہ کی ذات کسی ایسے جسمانی اعضاء کی محتاج نہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صفات دی ہیں. ان صفات میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. بچپن میں دیکھیں صفات کیسی ہوتی ہیں، کچھ بڑا ہوتا ہے کیسی ہوتی ہیں، بوڑھا ہوتا ہے کیسی ہوتی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو صفات دی ہیں، لیکن وہ صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے صفات سے کوئی مقابلہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات میں واحد و یکتا تسلیم کرنا، اس بات پر یقین کامل ہونا کہ اللہ جیسی صفات کسی اور میں نہیں ہو سکتی، اس کو کہتے ہیں ہم صفات میں یکتائی یا صفات میں توحید. اگلی ہماری ہیڈنگ ہے جو صفات کے اپنا توحید کی تیسری قسم ہے، وہ ہے صفات کے تقاضوں میں توحید. دیکھیں پیج پر دیکھیں، صفات کے تقاضوں میں توحید، یہ توحید کی تیسری قسم ہے، صفات کے تقاضوں میں توحید.
اس کو ہم صفات کے تقاضوں میں یکتائی بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم توحید فی الافعال بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ دوبارہ پیج 3 پہ آ جائیں ٹیکسٹ بک میں، دیکھیں یہاں لکھا ہوگا کہ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، یعنی مالک بھی وہی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے، لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار، قدیر کہتے ہیں قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، علیم کہتے ہیں جاننے والا، علم رکھنے والا، قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائیں۔ تو یہ آپ کا صفات کے تقاضوں میں توحید کی تعریف دی ہوئی ہے۔ دوبارہ دیکھیں اس کو ذرا، صفات کے تقاضوں میں توحید، یہ صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہی سب کا مالک اور رازق ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو دینے والا ہے، لہذا تمام مخلوق پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور قدیر و علیم پروردگار کی عبادت و بندگی بجا لائے۔ اب اس سے متعلق قرآنی آیت ایک کوڈ کریں آپ، اسے آپ کی ٹیکسٹ بک کا پیج ہوگا 5 ہوگا، پیج نمبر 5 پر ایک آیت دی ہوئی ہے، یہ دیکھیں یہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے کہ تمہارا معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب یہ جو صفات کے تقاضوں میں توحید ہے، اس کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کچھ صورتیں ہیں ذات اپنا صفات کے تقاضوں میں توحید کے حوالے سے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی عنایت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے احکام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ارادوں میں واحد و یکتا تسلیم کرنا۔ دوبارہ سنیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کو اس کی عنایت میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام میں، اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادوں میں واحد و یکتا تسلیم کرنا کہ وہ جو رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کے لائق ہے، لہٰذا عبادت بھی صرف اسی کی کرنی ہے، اسی کے آگے سر جھکانا ہے۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے ہمیں جسمانی اعضاء سے نوازا، جسم کے ہر عضو کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی بڑی قیمت ہے، یعنی یہ جسم کا ہر عضو جو ہے اتنا قیمتی ہے کہ دنیا بھر کی دولت جو ہے اس کی قیمت چکا نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا میں، عنایت میں، مطلب اسے وحد و یکتا تسلیم کرنا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اس کے احکام میں بھی، یعنی جو حکم اللہ دے دے اس حکم کی پاسداری کرنی ہے، اس پر عمل کرنا ہے، یہ اللہ کا حق بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی توحید، صفات کے تقاضوں میں توحید ہے۔ اور آخری بات میں بتائی کہ توحید اللہ کے ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے ارادوں میں بھی واحد و یکتا تسلیم کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جیسا چاہے، جس طرح بھی چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی کی خوشی کا یا وہ کسی کی ناراضی کا محتاج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج بھی نہیں، وہ جب چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام صفات میں یکتا اور بے مثل ہے۔ تو بیٹا یہ آج کا آپ کا کویسچن تھا صفات اپنا توحید کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہمارا لیکچر ہوگا پھر وہ توحید کا دوسرا لانگ کویسچن جو بنے گا بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ تو پہلا ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد میں جو ہمارا پہلا لانگ کویسچن ہے وہ توحید کے حوالے سے، توحید ہی کا کویسچن تھا۔ تو توحید کے بقیہ 3 کویسچن انشاءاللہ ہم گریجولی ایک ایک کر کے انشاءاللہ لیکچر آپ کو دیں گے۔ تو میں امید کروں گا انشاءاللہ آپ لیکچر کی تیاری بھی کریں گے، نوٹس بنائیں باقاعدہ بیٹا، اور ساتھ کے ساتھ کی تیاری کریں۔
تو وقتاً فوقتاً جیسے موقع ملے گا انشاءاللہ ہم آپ کو ٹیسٹ بھی لیں گے آپ کا. اللہ حافظ.